नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाने वाले जज राना शमीम के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की कहानी क्या है। इस मामले में जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक मखसूस नौयत के दावे क्यों किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और असल ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद पर क्या नए और बदतरीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। इन इल्ज़ामात के बाद फजलुर रहमान की जानिब से फ़ौज को सरेआम क्या धमकियाँ दी गईं, पाक फ़ौज क्या इस पूरी सूरत हाल में कोई रद्द अमल देने वाली है, मियाँ नवाज शरीफ का इस पूरी सूरत हाल में क्या रिएक्शन है, शहबाज शरीफ की पुरस्रार खामोशी का राज क्या है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किस किस्म की इतलात पहुंचाई गईं और इन इतलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस किस्म के अहम फैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाने वाले जज राना शमीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की कहानी क्या है और इसी मामले पर जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे तो एक तरफ, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते हैं, क्योंकि इस नई खबर ने पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसे एक मरतबा फिर इंतहाई तल्ख बना दिया है। और उसकी वजह यह है कि इस मरतबा फ़ौज को बदतरीन तरीके से निशाना बनाया गया है, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की आड़ में फ़ौज के ख़िलाफ़ नया और इंतहाई ख़तरनाक महाज खोला गया है और इस महाज के लिए फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया गया है। अब मौलाना फजलुर रहमान ने फ़ौज के ख़िलाफ़ ताज़ा तरीन जलसे पर क्या नए और संगीन इल्ज़ामात आयद किए वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं और साथ ही आपको ये भी आगाह करते हैं कि नया महाज खोलने से पहले एक हंगामी टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है। तो इशू ये है कि इस नए महाज से पहले एक हंगामी राब्ता किया गया और इस राब्ते में ये तय किया जाना था कि इस नए महाज पर किस तरह के हमले फ़ौज पर किए जाएंगे, क्योंकि इस नई जंग में एक शख्स ऐसा भी था, आप कह सकते हैं कि एक शख्सियत ऐसी भी थी जो खुद सामने नहीं आना चाहती थी और ये जो शख्सियत थी ये थी शहबाज शरीफ। लेकिन इसी पूरे मामले में एक हैरान कुन ट्विस्ट भी था और वो ट्विस्ट ये था कि जिस हंगामी राब्ते के मुतल्लिक हमने आपको बताया, इस राब्ते से पहले मरियम नवाज को ऑन बोर्ड लिया गया था, यानी उनसे मशावरत की गई थी और फिर मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में एक एमरजेंसी राब्ता किया गया और इस राब्ते में ये तय किया गया कि अब फ़ौज पर किस तरह के नए और भयानक किस्म के इल्ज़ामात लगाने हैं और ये इल्ज़ामात असल में अब किसकी ज़ुबान से लगवाने चाहिए। इस तरह की मशावरत हुई और ये जो हंगामी राब्ता था ये हुआ मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान। इस दौरान तफसीली मशावरत हुई और तय किया गया कि फजलुर रहमान अब फ़ौज पर नए 3 संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाएंगे। अब ये नए 3 इल्ज़ामात क्या थे ये भी आपको एक एक करके मुख्तसरन बताते हैं। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब इशारा किया, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद को मुखातिब किया और फजलुर रहमान का कहना यह था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त अजीज़ है, यानी फ़ौज को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हें अपनी इज़्ज़त अजीज़ है तो तुम इमरान खान की पुश्त से पीछे हट जाओ। और इस जुमले में फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इतने नाशाइस्ता, इतने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम उन अल्फाज को इस प्लेटफॉर्म पर दोहराना भी मुनासिब नहीं समझते। उसके बाद
فضل الرحمان نے فوج کو براہ راست دھمکی دی، اور یہ دھمکی صرف فوجی قیادت کے لیے نہیں بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پوری فوج کو دھمکا رہے ہیں۔ اور فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جب تک تم، یعنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تم عمران خان کی پشت پر کھڑے ہو ہمارا پتھر آئے گا، یہ پتھر عمران خان کو لگے یا نہ لگے لیکن تمہیں ضرور لگے گا، یعنی ہم جو پتھر پھینکیں گے وہ فوج کو ضرور لگے گا اور ہمارے پتھروں کا رخ فوج کی جانب ہوگا۔ یہ فضل الرحمان نے جلسہ عام میں الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد تو فضل الرحمان نے فوج پر ایک اور بھیانک الزام عائد کر دیا، اور اس مرتبہ فضل الرحمان نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے اس پارلیمنٹ کو اپنا کھلونا بنایا، ہم گواہ ہیں کہ تم نے حکمرانوں کی صفوں میں بیٹھے ارکان کو دھمکیاں دیں، تم نے ان ارکان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے، یعنی فوج نے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت کے حق میں ووٹ نہ دیا تو ہم تمہارے خلاف کیس کھول دیں گے۔ یہ فضل الرحمان نے کہا کہ ہم گواہ ہیں کہ اس طرح کے دھمکیاں جو ہیں فوج کے نمائندوں نے حکومت کی اتحادی جماعتوں کو دیں، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اصل میں فوج نے حکومت کی اتحادی جماعتوں کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو دھمکایا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ مشترکہ اجلاس میں قانون سازی کے معاملے پر حکومت کو ووٹ دیں۔ فضل الرحمان کا تیسرا خطرناک الزام یہ تھا جو انہوں نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اپوزیشن کے ارکان کو بھی فون کیے، یعنی اپوزیشن جو مسلم لیگ نون ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے متعلق فضل الرحمان نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری اپوزیشن کے ارکان کو بھی فوج نے فون کیے اور یہ کہا کہ تم نے اس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آنا ہی نہیں اور تم نے ووٹ کا استعمال کرنا ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فضل الرحمان کا تاثر یہ تھا کہ اپوزیشن کے ارکان جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے غیر حاضر ہوئے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ فوج نے انہیں کالز کر کے دھمکایا کہ تم نے اس اجلاس میں نہیں آنا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے نئی ریڈ لائن بھی کراس کر دی اور فضل الرحمان نے فوج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم تمہارے اس مشکوک کردار کو دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے اس کردار کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں اور تمہیں کھلے میدان میں پیغام دے رہے ہیں۔ اور فضل الرحمان نے یہ بات بھی جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی، کوئی نجی محفل میں نہیں کی۔ اس کے بعد فضل الرحمان نے فوج کو ایسی دھمکی دی جو آج تک نہیں دی گئی تھی، نہ ہی کبھی کسی پریس کانفرنس میں اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، نہ ہی آج تک کسی عوامی جلسے میں فوج کے متعلق یا ریاست کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور فضل الرحمان نے اس جلسے میں کھلے عام یہ الفاظ استعمال کیے اور فوج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو آزادی کی طرف بڑھنا ہوگا اور انہی سے یعنی فوج سے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان اب اس ریاست سے اور اس فوج سے آزادی کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سیاست میں اب اپنی جو جگہ ہے وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جن کرداروں نے عمران خان کو مسلط کیا وہ اجتماعی توبہ کریں، ہم اس حکومت کو سمندر برد کر دیں گے، لیکن اس معاملے میں دو دلچسپ اور اہم زمینی حقائق بھی ہیں۔ وہ زمینی حقائق کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور تھوڑا آگے چل کر آپ کو یہ بھی آگاہ کرتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگانے والے جج رانا شمیم کے خلاف ایکشن کی کہانی کیا ہے اور اس حوالے سے جنرل فیض حمید پر الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کے ان الزامات کے جواب میں دو اہم حقائق ہیں۔ ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اگر حکومت
اور اپوزیشن کے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے ارکان کی گنتی کی جائے تو سب کو معلوم ہے کہ حکومتی ارکان کی تعداد اپوزیشن کے ارکان سے زیادہ ہے۔ اس کے لیے فوج کو کسی کو بھی کالز کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسرا، اگر اس دن اپوزیشن کے تمام ارکان بھی حاضر ہوتے تب بھی حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے جو ارکان ہیں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ان کی تعداد کو ملایا جائے تو وہ جوائنٹ سیشن میں ہر صورت میں اپوزیشن ارکان سے زیادہ ہی رہتی۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ خود حکومت کے بھی کئی ارکان ایسے تھے جو اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے اور ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے، ورنہ یہ جو جوائنٹ سیشن تھا جس کے متعلق فضل الرحمان نے الزامات لگائے، اس اجلاس میں حکومت کی جو برتری ہے وہ اور بھی بڑھ جاتی۔ لیکن ان حقائق کے باوجود فضل الرحمان کے الزامات کی دو خاص وجوہات تھیں۔ ان میں سب سے خاص وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور فضل الرحمان کو توقع یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر جو مخصوص قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی جس میں یہ تاثر پیدا کیا گیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اور اس غلط فہمی کو جو مبینہ غلط فہمی تھی اس غلط فہمی کو بڑی ہوا بھی دینے کی کوشش کی تھی فضل الرحمان نے اور پوری پی ڈی ایم نے۔ تو پی ڈی ایم کو اور فضل الرحمان کو توقع یہ تھی کہ جنرل باجوہ اس منتخب حکومت کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، لیکن جب ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی آئینی طور پر اپوزیشن کو شکست فاش ہو گئی۔ تو اب اس خفت اور شرمندگی کو مٹانے کے لیے پی ڈی ایم فوج پر اس قسم کے گھناؤنے الزامات لگا رہی ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ جسٹس ثاقب نثار پر الزام لگانے والے جج رانا شمیم کے خلاف کارروائی کا معاملہ کیا ہے، یعنی وہ جج رانا شمیم جنہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت دی تھی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا اور الیکشن سے پہلے ان کی ضمانت نہیں لینی، اور یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جسٹس عامر فاروق نے جسٹس ثاقب نثار کو جوابی یقین دہانی بھی کروا دی تھی کہ ہاں میں مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دوں گا۔ اب یہ جو جھوٹ تھا یہ دو وجوہات پر بے نقاب ہو گیا تھا، یعنی رانا شمیم کا اور مسلم لیگ نون کا یہ جو ڈرامہ تھا یہ دو وجوہات پر مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا تھا، بے نقاب ہو گیا تھا، کیونکہ جسٹس عامر فاروق اس وقت مریم نواز اور میاں نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت ہی نہیں کر رہے تھے اور سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارک سے یہ لگتا تھا کہ جیسے عدالت نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اس جھوٹے حلف نامے پر رانا شمیم کے متعلق بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں رانا شمیم کے متعلق ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ رانا شمیم کی بطور ریٹائر جج جو مراعات ان کو حاصل ہیں یہ مراعات واپس لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ رانا شمیم نے جھوٹا حلف نامہ دے کر اپنا جو جج کے طور پر ایک حلف ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کی وجہ سے رانا شمیم کے خلاف آرٹیکل 5 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے حساس ترین آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ رانا شمیم کا جو یہ جھوٹا بیان حلفی ہے اس سے اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا ہے، اور ان کے اس بیان حلفی کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر عدالت کے حوالے سے اور ریاست پاکستان کے حوالے سے ایک نفرت پیدا کی جائے، اس لیے رانا شمیم سے ان کی مراعات واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائی جائیں۔ لیکن اسی معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھیانک الزام بھی اس وقت مسلم لیگ نون اور جو پی ڈی ایم کے حلقے ہیں، اپوزیشن کے حلقے ہیں اور ان کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ جنرل فیض حمید پر بھی لگا رہے ہیں، اور یہ جو الزام ہے یہ لگایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت رانا شمیم کے متعلق
جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اس درخواست کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید ہیں۔ حالانکہ جنرل فیض حمید کا جو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر ٹینیور تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب وہ پشاور کی کور کمانڈ کریں گے، لیکن چونکہ اب جنرل فیض حمید 5 موسٹ سینئر جنرلز کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی 5 سب سے سینئر جنرلز کی فہرست میں جنرل فیض حمید شامل ہو چکے ہیں، اور اگلے سال جب نومبر میں جنرل باجوہ ریٹائر ہوں گے تو اس وقت تک جنرل فیض حمید 1 سال تک کور کمانڈ بھی کر چکے ہوں گے، اور آرمی کے نئے قوانین کے تحت جب کوئی جنرل موسٹ سینئر جنرلز کی فہرست میں بھی شامل ہو اور اس نے 1 سال تک کم سے کم کور کمانڈ کی ہو تو پھر وہ اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہو جاتا ہے، اور اس طرح جنرل فیض حمید بھی اب اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے آرمی چیف کے لیے ایلیجیبل ہو گئے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کو اصل میں خدشہ یہ ہے کہ کہیں جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف نہ بن جائیں، اس لیے ہر وقت جنرل فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مریم نواز ہوں، میاں نواز شریف ہوں، فضل الرحمان ہوں، وہ جنرل فیض کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ سازش کی جا رہی ہے اس خدشے کے پیش نظر کہ جنرل فیض حمید کہیں اگلے آرمی چیف نہ بن جائیں۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے رانا شمیم کے حوالے سے، اس کا دور دور تک جنرل فیض حمید سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن فوج کو تقسیم کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پی ڈی ایم اور نون لیگ بڑی گھناؤنی قسم کی سازشیں کر رہی ہے، تاکہ یہ جو رانا شمیم والا ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے مسلم لیگ نون نے اور خود رانا شمیم نے، اس کو کسی طریقے سے کور اپ کیا جا سکے اور اس معاملے پر بھی اپنی خفت مٹائی جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔